बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल के जरगे में हमने पाकिस्तान के कौमी अमराज पे बात की थी और हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर डॉक्टर साजिद हमीद साहब ने इस हवाले से तहकीक करके 29 बीमारियों या अमराज की एक फ़हरिस्त मुरतब की है। कल के प्रोग्राम में हमने 9 बुराइयों का या 9 अमराज का ज़िक्र किया था। आज के प्रोग्राम में जो बाकी 20 अमराज है उनका तज़किरा होगा। तो आइए डॉक्टर साहब के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने ये जो फ़हरिस्त मुरतब की है इसमें 10वें नंबर पे पाकिस्तानी कौम के अमराज में वो बददियानती को रखा है, तो इसको ज़रा एक्सप्लेन कर लीजिए काइंडली। जी हाँ, बददियानती का मतलब ये होता है कि मैं आपसे लेन देन के अंदर दयानतदारी से काम ना लूँ, सौदा दूँ तो नाकिस दूँ, घटिया दूँ, पैसे ज़्यादा लूँ, महंगी चीज़ बेच दूँ आपके साथ, तो ये सारी चीज़ें बददियानती हैं। बददियानती जो है वो कौम शुएब का शेवा है कि वो नाप तोल में और लेन देन में बददियानती करते थे। ये उन जराइम में से है कि जिन जराइम की वजह से रसूलों को मबूस किया जा सकता है। तो हमारी कौम के अंदर ये बहुत तेज़ी से पैदा हुआ है। मेरे बचपन में दुकानदार, मुझे याद है कि पूरा सामान तोलने के बाद, सौदा तोलने के बाद कुछ ऊपर मज़ीद डाल देते थे। अब ऐसा नहीं है। तो क्यों? क्योंकि वो समझते थे कि मैंने कई दुकानदारों की जो जुमला सुना है कि भाई हमारी तरफ ना रह जाए, ग्राहक की तरफ चला जाए तो ठीक है। तो अब सूरत हाल ये नहीं है। अब तो आप किसी से कोई बात कर लें, कोई सौदा कर लें, कोई काम करवाने का काम कह दें, तो बस आप ये समझ लीजिए कि अब आपके साथ धोखा तो लाजमन होना है। ये जो चीज़ बीमारी है, ये लोग समझते हैं कि मैंने कमा लिया, ज़्यादा कमा लिया, लेकिन हकीकत में क्या है कि मजमूई तौर पर पूरी मईशत के लिए ये तबाहकुन चीज़ है। कि मिसाल के तौर पर जब आपने सड़क बनानी है तो दयानतदारी से नहीं बनी तो नाकिस बनेगी। सौदा आपने जो चीज़ें पैदा करनी है नाकिस तरीके से पैदा की हैं, जो आपने मैन्युफैक्चरिंग की है तो वो नुकसानदेह हो जाएगी कौम के लिए। तो मईशत आहिस्ता आहिस्ता आपकी नीचे चली जाती है और सबसे बड़ी बात यह है कि ईमान और तकवा भी बर्बाद हो जाता है। तो ये भी हमारी पूरी कौम के अंदर इस वक्त इतनी आम बीमारी है कि मेरा ख्याल है कि हर शख्स को दिखाई देती है, हर शख्स को दिखाई देती है और कोई आदमी, कोई शख्स काबिल एतबार नहीं है। इसको बहुत कुरेद कर अपने अंदर से निकालना चाहिए ताकि हम दूसरी कौमों के बीच में भी और अपने अफराद के बीच में भी एक बाएतमाद फ़र्द के तौर पर सामने आए, ताकि कारोबारी ज़िंदगी और माली मामलात और तकवे के मामलात बेहतर से बेहतर होते चले। 11वें नंबर पे आपने इफ्तराक को रखा है। इफ्तराक से क्या मुराद है? इफ्तराक का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर सोच एक नहीं है, हमारे अंदर चीज़ों को देखने का ज़ाविया निगाह एक नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि जो नई राहें निकालते हैं, वो हर कौम के अंदर पैदा होते रहते हैं, लेकिन मिसाल के तौर पर एक आदमी का कत्ल मुआशरे में मैंने कर दिया, आप कह रहे हैं बड़ा अच्छा कारनामा किया है, दूसरे लोग कह रहे हैं कि तुमने दहशतगर्दी से काम कर दिया है, तीसरा ग्रोह उठ के कहता है नहीं ये तो बड़ा आला काम है, ये तो इसको तो सीधी जन्नत मिलेगी और इसको सर पे उठा लो, ये तो हीरो है। ये एक तस्वर है जिसकी वजह से मेरे और आपके दरमियान फासले रहते हैं। मैं एक अलग तरह से सोचता हूँ, आप एक अलग तरह से सोचते हैं। एक तो इफ्तराक की हालत ये है, ये कम ही किसी कौम में ऐसा होता है कि एक कत्ल जैसे वाक़े को लोग पसंद भी कर रहे हों, दाद दे रहे हों, और हालांकि वो उस तरह का मुजरिम ना हो जिस पर सज़ाए मौत होने वाली हो, और दूसरी कौम उसको नापसंद कर रही हो। इफ्तराक का दूसरा मतलब यह है कि हम मजहबी तफरीके में इतने आगे चले गए हैं कि मैं आपके साथ मिलकर नहीं बैठ सकता, आप मेरे साथ मिलकर नहीं बैठ सकते। तफरीके का तीसरा पहलू यह है कि मैं और आप, हमारे अंदर जो मिली इत्तेहाद होता है, कौमी इत्तेहाद होता है, वो मौजूद नहीं है। ये तीनों पहलुओं से हमारे यहाँ इफ्तराक पाया जाता है। चुनाचे हम एक कौम की तरह से, एक मिल्लत की तरह से बिहेव नहीं कर पाते। चुनाचे हमारे अंदर से ऐसे लोग पैदा होते रहते हैं, ऐसे जवाबात आते रहते हैं कि एक ही मौके पर हमें नहीं पता चल रहा होता, और नौजवान जो है वो बहुत कंफ्यूज होते हैं। मेरे पास अक्सर नौजवान जो मुल्हिद हो जाते हैं वो आते हैं, तो उनके लिए यही अजीब बात होती है कि अच्छा मज़हब का कौन सा पहलू, किस पहलू को मैं तवज्जो दूँ, कौम के किस फ़र्द पर मैं एतबार करूँ। तो उनके अंदर वो तो ये समझते हैं कि मज़हब ने इस तरह के लोग पैदा किए हैं। तो इफ्तराक जो है वो हमारे अंदर खोखलापन पैदा करता है। और कुरान मजीद ने जो सूरह हुजरात नाजिल की, तो वो उस मौके पर नाजिल की जब मुसलमान मदीना जा रहे थे। तो उन बीमारियों में जो अल्लाह ताला ने वहाँ बयान किया ताकि इफ्तराक पैदा ना हो, तो सूरह हुजरात की सारी जो तलकीनें हैं
وہ افتراق کو روکنے کے لیے ہیں، تاکہ ایک یگانگت والا، ایک محبت والا، اپنائیت والا ایک معاشرہ وجود میں آئے۔ تو افتراق کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس اپنائیت سے، اس دوستی سے، اس بھائی چارے سے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ہماری سوسائٹی میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی معاشرہ کی بہت ساری تحریکیں ہیں، شخصیات ہیں، تبلیغی جماعت ہیں، لیکن آپ نے 12ویں نقطے میں یہ پاکستان کے امراض میں یہ لکھا ہے کہ اصلاح کی کمی ہے یہاں پہ۔ جا اصلاح کی کمی کا مطلب ایک ہوتا ہے کہ ہم ایک تحریک لے کر اٹھتے ہیں، تحریکوں کے اپنے پروگرام ہوتے ہیں۔ مثلا ایک تحریک کا پروگرام ہوگا کہ ملک میں دین نافذ کرنا ہے، ایک تحریک کا پروگرام یہ ہوگا کہ میں نے لوگوں کو نمازی بنانا ہے، ایک تحریک کا پروگرام یہ ہوگا کہ میں نے خلافت کا احیاء کرنا ہے۔ وہ فرد کی اصلاح نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ فرد کی اصلاح بالکل نہیں کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ میں نے ان تحریکوں میں سے بہت ساری تحریکوں کے ساتھ رہا ہوں تو ان کے بعض لیڈرز قسم کے لوگ جو تھے ان کے اندر کردار کی خامیاں دیکھی ہیں۔ وہ منافقت کر رہے ہوتے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی زمین کے ٹکڑوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مجھے ملنا چاہیے، اس کو نہیں ملنا چاہیے۔ تو کیونکہ فرد کی اصلاح نہیں ہوئی۔ ہم ایک بڑا پروگرام لے کر نکلے کہ پاکستان میں ہم نے یہ کام کرنا ہے، لیکن اس کے افراد کی اصلاح نہیں تھی، ان کے اندر شعور نہیں تھا، ان کے اندر ویژن نہیں تھا، ان کے اندر اخلاق نہیں تھا، ان کے اندر وہ دیانتداری نہیں تھی۔ تو اس کی کمی ہے، یعنی فرد کی اصلاح۔ اس وقت جو لوگ فرد کی اصلاح کی بات کرتے ہیں ان کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے کہ اچھا یہ تو اسلام کو غالباً انفرادی مسئلہ سمجھتے ہیں، یہ سیکولرزم کے قائل ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ فرد کی اصلاح بنیادی چیز ہے۔ میں اور آپ جب ٹھیک ہو جائیں گے تو ہمارے لیڈر بھی ٹھیک ہوں گے۔ تو یہ جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ ہم میں سے ہی گئے ہوتے ہیں، کوئی آسمان سے نہیں اترے ہوتے یا شیطان نے نہیں پیدا کیے ہوتے، وہ ہم ہی میں سے ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہم ہیں ویسے ہی وہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ مسالک تو ہماری سوسائٹی میں جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے، ہماری سوسائٹی میں مختلف مسالک موجود تھے، لیکن آپ نے 13 نمبر مرض کے طور پر مسلک پرستی کو رکھا ہے۔ مسلک پرستی کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے ایک ہے اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کی بات، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، وہ 100% ٹھیک ہوتی ہے۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بات نکلے گی تو وہ 100% درست ہے، لیکن میرے مسلک کے بانی کی زبان سے ایک بات نکلی تو وہ 100% درست کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ایک انسان ہے، ایک امتی ہیں، اور ان کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھ لوں کہ میرا ہی مسلک ٹھیک ہے، باقی سب مسلک گمراہ ہیں، غلط ہیں، اس کے نتیجے میں جو ہمارے اندر ایک سمجھ لیجئے کہ لڑائی جھگڑے کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ قرآن نے ایک لفظ بولا بغین بینہم، کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، اس کو گرانے کے لیے، اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے، اس کو اٹھانے کے لیے ایک لمبی جدوجہد کرتے ہیں۔ یہ جو بغین بینہم ہے یہ مسلک پرستی سے پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ مسلک پھر، حالانکہ یہ مکاتب فکر ہیں، بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، ان کا اختلاف باتوں کو سمجھنے میں مددگار ہوتا ہے، لیکن جب وہ مسلک پرستی میں چلا جاتا ہے تو پھر امت کے اندر لڑائی جھگڑا فساد، قرآن کے الفاظ میں ان کے اوپر مسکنت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے لیے راستے نکال ہی نہیں پاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی بیماری ہے جو مسلک پرستی کے طور پر، کہ میرا مسلک ہی ٹھیک ہے، باقی سب گمراہ اور جاہل اور کافر ہیں، یہ تصور ہے جو ہمارے ہاں بہت پرویل کرتا ہے، ہر شخص میں یہ پایا جاتا ہے۔ 14 نمبر پہ آپ نے اخلاقی گراوٹ کا ذکر کیا ہے، تو اخلاقی گراوٹ کس طرح ہمارے معاشرے کے امراض میں سر فہرست آتا ہے؟ جو اخلاقی گراوٹ ہے اس کے 2 حصے سمجھ لیجئے، میں ایک حصے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ایک اخلاق ہوتا ہے کہ آپ ملیں کیسے، مسکرا کر ملیں گے، ادب آداب سے، ماں باپ آئے ہیں تو ان کو چائے پانی پلائیں گے، ایک اخلاق ہی ہوتا ہے۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس اخلاق کی بات کر رہا ہوں جو نیکی اور بدی کے معاملے میں ہوتا ہے، دھوکہ فریب اس طرح کی چیزوں میں۔ تو یہ اخلاق، اور پہلا اخلاق بھی شامل کر لیجیے، وہ بھی گراوٹ کا شکار ہے۔ اب ہمارے ہاں وہ تہذیبی عقائیاں، وہ تہذیبی تصورات ختم ہو گئے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں اخلاقی طور پر جو نیکی اور بدی والا اخلاق ہے اس میں کسی جگہ پر نہیں ہوں۔ میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ 2 کام کرنے تھے امت میں، دونوں نہیں کر رہی، ایک اخلاق محمدی اور ایک دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اپنانا تھا، لیکن میں نے دوسرے لوگوں کے اپنے اپنے مسالک کے دین اپنا لیے، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنانا تھا کہ وہ کس طرح دشمنوں کے بیچ میں بھی کھڑے ہو کر سچائی پر قائم رہتے تھے، یہ میں نے نہیں اپنایا۔ تو میں اب کیا کرتا ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنا دین ایمان بیچ دیتا ہوں، اپنی سچائیاں چھوڑ دیتا ہوں، دوسروں کا حق مار لیتا ہوں۔ تو یہ جو میرے اندر اخلاقی گراوٹ پیدا ہوئی ہے، تو اب میرے سے، میری قوم سے، میرے افراد سے، پاکستان کے افراد سے کسی کو توقع ہی نہیں ہے کہ کوئی میں اچھا کام ان سے لے سکتا ہوں
یا ان سے کوئی اچھی توقع کروں کہ یہ کوئی اچھا کام کریں گے، کیونکہ میں اخلاقی طور پر اتنا گر چکا ہوں کہ ہر جگہ پہ اپنا ایمان بھی بیچ سکتا ہوں، اپنی جو بھی متاع ہے اس کو بیچ کر صرف دنیوی فائدے کے لیے کھڑا ہو سکتا ہوں۔ یہ وہ اخلاقی گراوٹ ہے جو آپ کو قدم قدم پہ نظر آئے گی۔ دکاندار دیکھ لیجئے، آپ صرف اپنی سڑکوں کا حال دیکھ لیجئے کہ میں جب سڑک پہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں تو میں پہلے آنے والے کا حق نہیں دیتا، میں اشارہ توڑ کر نکل جانے کا کام کرتا ہوں۔ یہ کسی کو شعور بھی نہیں ہوتا کہ میں اخلاقی طور پہ غلط کام کر رہا ہوں، لیکن کر رہے ہوتے ہیں۔ اور سڑک ہو، دکانداری ہو، گھر میں کوئی معاملات ہوں، مسجد تک میں یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا حق مار رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ مار رہے کہ نہیں مار رہے، تو حق مار لینا، عدل کے اوپر نہ چلنا۔ عدل ہماری دین کی بنیادی احکام میں سے، لیکن ہم کسی میدان میں بھی عدل پر قائم نہیں رہتے، کسی جگہ پر بھی۔ ٹھیک، قرآن نے یہاں تک کہا ہے کہ اپنے خلاف عدل کرنا پڑے تو کرو گے، ماں باپ کے خلاف کرنا پڑے تو کرو گے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ تو یہ اخلاقی گراوٹ ہے جس کا ہم بہت شدت سے شکار ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے قومی امراض سے متعلق جرگہ کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سوسائٹی کو کون کون سے امراض لاحق ہیں۔ 15 نمبر پہ آپ نے انتہا پسندی کو رکھا ہے، تو آپ کی اس سے کون سی انتہا پسندی مراد ہے؟ جی، بڑی اچھی بات ہے۔ انتہا پسندی ایک تو وہ ہے کہ ہم دین کے اندر رکھتے ہیں، لیکن ہمارے پاکستانی قوم کے اندر یہ ایک عجیب تصور ہے کہ یا آدمی فرشتہ ہوتا ہے یا شیطان ہوتا ہے، بیچ میں کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی آدمی تھوڑا نیک ہے، کوئی کم نیک ہے، کوئی زیادہ نیک ہے۔ حالانکہ لوگ موجود ہیں اس طرح کے، لیکن ہم یا شیطان بنا دیتے ہیں یا اس کو رحمان بنا دیں گے، درمیان میں ہم کہیں کھڑے نہیں ہوتے۔ اور یہی چیز میں دین کے اندر جو انتہا پسندی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، فنڈامنٹلزم پایا جاتا ہے خاص پہلو سے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے میرے اندر سے جو یہ جذبہ مجھے پیدا کر دیا گیا، ہوتا کیا ہے کہ یا کافر بناؤں گا یا مومن بناؤں گا، چنانچہ درمیان میں رکھنے کا تصور ہی نہیں رہا۔ مثال کے طور پر بعض کبیرہ گناہ، معتزلہ کہا کرتے تھے کہ کبیرہ گناہ جو ہے وہ کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کے ہاتھوں سے قتل ہو گیا، زنا ہو گیا، تو وہ کافر ہے۔ کیا ایسا ہے؟ ہم نے آج بھی بہت سارے گناہوں کو کفر کی جگہ پہ لے جاتے ہیں۔ کسی آدمی کی رائے، مثلا اس نے کسی حدیث کا انکار کر دیا ہے یا کسی بات میں کسی غیر مسلم کا ساتھ دے دیا ہے، تو چھوٹا جملہ ہم نہیں بولیں گے کہ اس نے غلط کام کیا یا گناہ کر دیا، یا نہیں، ہم کہیں کافر ہو گیا، یہ ان کا ساتھی ہے، یہ فلاں ہو گیا۔ تو یہ جو انتہا پسندی ہے مذہب میں بھی اور دنیوی کاموں میں بھی، ہم کسی فرد کو جب معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو مثال کے طور پر اس نے ہمیں دھوکہ دیا، تو ہم دھوکہ کھانے کے بعد بس ساری زندگی کے لیے اس کو دھوکے بازی کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کو یہاں غلطی لگی ہو۔ تو ہمارے اندر یہ انتہا پسندی کا جذبہ ہے، ہر پہلو سے جامع معنی میں اس کو لے رہا ہوں کہ ہم دو انتہاؤں پہ رہتے ہیں، درمیان کی معتدل جگہ پر کبھی کھڑے نہیں ہوتے کہ ہاں یہ آدمی اس مسئلے میں خراب تھا، ہو سکتا ہے نمازی بھی ہو سکتا ہے کہ رشتہ داری میں یہ خرابی نہ کرے، ہم اس طرح سے نہیں سوچتے۔ 16 نمبر پہ آپ نے جو مینشن کیا ہے وہ ہے محدود دینی تصور۔ محدود دینی تصور سے کیا مراد ہے؟ جی، یہ ہمارے ہاں یہ باقاعدہ سوچا سمجھا ایک مرض ہے جو پیدا کیا گیا ہے۔ ہمارے مذہب کے، ہمارے اگر مغلوں کے، ترکوں کے زوال سے پہلے تک دیکھیں تو ہمارے ہاں نیک بننے کا بڑا اعلیٰ معیار تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ ہم نے نیکی کا معیار یہ بنا لیا کہ بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، تہجد پڑھ لی، کچھ چلے اور ریاضتیں کر لیں، یہ تقویٰ ہے، یہ نیکی ہے، اسی کو ہم دین سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ایک آدمی ایک طرف نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، دوسری طرف ڈنڈی مار رہا ہوتا ہے۔ ایک درزی کے ہاں 6 جو جوڑے تھے وہ چوری ہو گئے، تو وہ کیمرے میں لگے ہوتے ہیں آج کل، تو وہ دیکھا گیا تو پہچانا گیا، آدمی کے گھر پہنچا گیا، پتہ چلا وہ اعتکاف پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو جو آدمی 6 جوڑے ایک درزی سے چرا کر لے گیا ہے اور وہ اعتکاف پہ بیٹھا ہوا ہے، تو کیوں؟ سوچنے کی چیز ہے۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ امت اس طرح سے سمجھ رہی ہے کہ دین اپنی جگہ پہ ہے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لی، میں جنتی ہو گیا۔ یہ چوری چکاری، یہ پیسے مار لینا، یہ لوٹ لینا، یہ رشوت دے لینا، یہ الگ معاملہ ہے۔ تو دین کا یہ ادھورا تصور ہے۔ اصل دین یہ تھا کہ نہ چوری کرنی ہے، نہ چکاری کرنی ہے، معاملات میں بھی دیانتدار رہنا ہے اور عبادات میں بھی دیانتدار رہنا ہے۔ تو یہ دین کا محدود تصور ہے جو ہمارے ہاں بعض تنظیموں اور بعض تحریکوں سے پیدا ہوا، اور
ویسٹ نے جو اگر آپ اورینٹلزم کے پہلو سے چیزوں کو دیکھیں تو انہوں نے باقاعدہ شعوری طور پر ہمارے اندر مذہب کا ایک ایسا شعور پیدا کیا ہے، اور تاکہ ہم تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے سیکولرزم کا یہ تصور تھا کہ وہ اجتماعی زندگی سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے سیکولرزم اس معنی میں لیا کہ ہماری معاملات کی زندگی سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے، بس نماز روزہ کر لی، نماز تسبیح پڑھ لی، صبح اٹھ کے کوئی 2000 تسبیحات کر لی تو میں جنتی ہو جاؤں گا۔ ٹھیک، 17 نمبر پر ہے زندگی کے آداب سے دوری۔ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے سیولائزڈ ہو گئے ہیں، ماڈرن دور میں داخل ہو گئے ہیں، اور آپ نے کہا ہے کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم زندگی کے آداب سے دور ہیں۔ دیکھیے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک قانون ہوتا ہے اور ایک آداب ہوتے ہیں۔ تو قانونی اعتبار سے ہماری تربیت فقہی مزاج کی ہے، ہم قانون کو اہمیت دیتے ہیں، اور قانون کو بھی اس معنی میں اہمیت دیتے ہیں کہ ظاہری طور پر اس کو اپناتے ہیں، لیکن جو اچھی قومیں ہوتی ہیں وہ قانون کے پیچھے، جس بات پر قانون کھڑا ہوتا ہے اس کے پیچھے آداب ہوتے ہیں۔ مثلا یہ تو ٹریفک کے قانون میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی، نہیں لکھا ہوتا کہ پہلے آنے والے کو حق دینا ہے، نہیں لکھا ہوتا، بس یہ لکھا ہوا ہے کہ ریڈ لائٹ پہ کھڑے ہو جانا ہے، اس پہ آپ کراسنگ نہیں کر سکتے۔ لیکن ادب کیا ہوگا کہ میں دیکھوں کہ ایک آدمی مجھ سے پہلے آ گیا ہے، میں اس کو جگہ دوں، میں گاڑی ایسے کر کے اس کے آگے نہ لے جاؤں، یہ ادب کے خلاف ہے، قانون کے خلاف تو نہیں ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے قوانین کو، چونکہ فقہ میں بھی ایسے ہی ہم نے ہیلے بازی سیکھی، ہم نے کہا کہ اچھا قانون اتنا ہے تو ٹھیک ہے۔ مثلا ایک ہیلے کا واقعہ دلچسپ ہے، سنانا اچھا ہوگا کہ زکوٰۃ دینی ہے نا، اب آپ نے تو زکوٰۃ دینی ہے تو مثلا 5 کلو سونا زکوٰۃ بنی، اب آپ نے اس کو بالٹی میں ڈالا، اس کے اوپر گندم ڈالی اور باہر کھڑی ایک بڑھیا کو دے دی کہ اماں یہ آپ کی زکوٰۃ ہے، لے جائیے۔ آپ کا بیٹا باہر کھڑا تھا، اس نے کہا اماں جان یہ جو بالٹی ہے گندم کی آپ مجھے اتنے ریال میں بیچ دیں۔ اماں بڑی خوش ہو گئی کہ تھوڑی سی گندم ہے تو اتنے ریال مجھے مل رہے ہیں، انہوں نے وہ ریال دے دی اور گندم کی بالٹی گھر آ گئی، اس میں سونا تھا 5 کلو کے قریب۔ تو اب کیا کیا ہم نے قانون پورا کر دیا کہ اماں کو زکوٰۃ دے دی تھی، اماں نے بیچ دی، بس اب اس کو نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تو یہی کام ہم یہاں پر کرتے ہیں۔ تو تہذیب بنتی ہے ادب آداب سے۔ مثلا میں نے والد صاحب کی خدمت کرنی ہے تو قانون ہو گیا، لیکن والد صاحب کو کیسے ملنا ہے، کیسے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ ادب آداب کی چیز ہے۔ تو قانون سے اوپر ہوتے ہیں ادب آداب، ہمیشہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم قانون کو بھی ہیلے بازی سے لیتے ہیں اور آداب کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ٹھیک، 18 نمبر آپ نے دیا ہے اپنی تہذیب کو پسماندگی کی علامت سمجھنا، تو اس کو ذرا ایکسپلین کرے کہ ہمارے ہاں کس طرح پسماندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے اپنی تہذیب کو۔ یہ بھی اورینٹلزم کی جو موومنٹ چلی، اس نے مشرقی لوگوں کو، خاص طور سے مسلمانوں کو نیکو دکھایا ہے، چھوٹا دکھایا ہے۔ چنانچہ آپ اورینٹلزم کی تحریک کی چیزیں دیکھیں تو اس میں آپ کو پکچرز ایسی ملیں گی، پینٹنگز ایسی ملیں گی کہ ایک انگریز آ رہا ہے گورا اور سارے مڑ کر اس کو دیکھ رہے ہیں، عورتیں کھڑکیوں سے دیکھ رہی ہیں اور گھوڑے اور کتے بھی اس کو مڑ کر دیکھ رہے ہیں کہ کیا چیز آ گئی ہے۔ یہ پنکچول ہے، یہ سمجھدار ہے، یہ سائنسدان ہے، یہ علمی ہے، یہ بڑا دیانتدار ہے، تحقیقی آدمی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں مسلمان گھٹیا ہے۔ یہ انہوں نے ایک مہم چلائی، چنانچہ ہر جگہ پر جہاں جہاں اورینٹلزم کے اثرات گئے وہاں میری شلوار قمیض گھٹیا سمجھی جانے لگ گئی، میری پگڑی گھٹیا سمجھی جانے لگ گئی۔ چنانچہ آپ بڑے ہوٹلز میں چلے جائیں تو ہمارا جو پیرا ہوگا اس نے پگڑی باندھی ہوگی اور جو مینیجر صاحب ہوں گے وہ پینٹ شرٹ میں آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بے کو مشرقی تہذیب کا آدمی بنا دیں اور مینیجر کو ذرا بلند تہذیب کا۔ تو ہم نے اپنی تہذیب کی جو اقدار تھی، جو ویلیو تھیں، ان کو ہم نے چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دی کی علامت بن گئیں، وہ گھٹیا لوگوں کی علامت بن گئیں۔ وہ گوروں کی تہذیب ترقی یافتہ ہے، سمجھداروں کی تہذیب ہے۔ اس کو آپ اپنی الیکشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مذہبی جماعتیں الیکشن میں اس طرح سے کامیاب نہیں ہوں گی جس طرح سے بے ایمان قسم کا لیکن باؤ قسم کا جو مغربی تہذیب کے نمائندہ ہوگا وہ زیادہ کامیاب ہوگا۔ وجہ پیچھے وہی ہے کہ اورینٹلسٹ موومنٹ نے یہ تصور دیا کہ مذہبی لوگ گھٹیا ہیں، مولوی صاحب چھوٹی ہستی ہیں، لیکن یہ جو کالج یونیورسٹی کا پڑھا ہوا پینٹ شرٹ والا آدمی ہے یہ بڑا آدمی ہے۔ اس نے ہمارے اندر کا جو قومی فخر ہوتا ہے، ایک فخر میں پازیٹیو معنی بول رہا ہوں، اس کو ہم سے چھین لیا ہے۔ چنانچہ میں اب پینٹ شلوار قمیض پہن کر
اچھی جگہ جانا پسند نہیں کرتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہاں مجھے اچھی طرح سے ریسیو نہیں کیا جائے گا. تو یہ وہ اندر تک چلی گئی ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ سادہ روٹی جب توے پر جو پکتی تھی اس کو بھی اب حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، بلکہ دیکھا جا رہا ہے. تو یہاں سے لے کر آپ کی شلوار قمیض اور آپ کی پگڑی تک ہر چیز قابل نفرت بن گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری تہذیب کی چیز ہے. یہ میں اگلا آپ نے ذکر کیا ہے مفاد پرستی کا. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ مغرب مفاد پرست ہے وہ سارے، اور ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ ہم مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں خیرات زکوٰۃ بھی زیادہ ہوتے ہیں. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ ہم خیرات زیادہ کرتے ہیں، اور وہ اس کی وجہ بھی اپنا مفاد ہوتا ہے. مفاد پرستی کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے فائدے کے لیے آپ کا 10 روپے کے فائدے کے لیے آپ کا لاکھوں کا نقصان بھی کر دیتا ہوں. میں اپنے فائدے کے لیے ملک کو لوٹ لیتا ہوں. میں اپنے فائدے کے لیے سڑک ناقص بنا دیتا ہوں. یہ ہے مفاد جس کو میں تمام کاروباری معاملات میں، تمام معاملات میں، گھریلو ہوں، سماجی ہوں، تہذیبی ہوں یا کاروباری ہوں، ان سب میں اپنے مفاد کو سامنے رکھتا ہوں. کبھی ایثار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہوں. جبکہ ہماری تہذیب جو انگریزوں کے آنے کے بعد بھی کافی عرصے تک وہ ایثار کی تہذیب تھی. ہم ایک دوسرے کے کام آنے والے تھے. ہم دوسروں کا فائدہ دیکھتے تھے اور اپنا نقصان بھی نہیں کرتے تھے، لیکن دوسروں کا فائدہ بھی دیکھتے تھے، قوم کا فائدہ دیکھتے تھے، ملت کا فائدہ دیکھتے تھے. اب میرے اندر صرف اپنا مفاد ہے. میں ہر پہلو سے اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. آپ اس کو سیاست میں بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو سماج میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم تمام ویلیوز، تمام ایمانی چیزیں، تمام تقوی کی چیزیں، تمام سماجی چیزیں، تمام گھریلو چیزیں سب کو قربان کرنے کو تیار ہیں صرف اپنے فائدے کے لیے. اور میں نے بعض جھگڑے ایسے چکائے ہیں کہ اپنے 10 روپے کے فائدے کے لیے دوسرے کا کروڑوں کا نقصان کر دیا ہوتا ہے. یہ مفاد اس طرح سے ہمارے اندر سرایت کیے ہوئے ہیں. اس کے نتیجے میں ہم قوم کی حیثیت سے، ملت کی حیثیت سے بالکل نہیں جی سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بے حیائی 20ویں نمبر پر، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بے حیائی جو ہے وہ ہمارے تہذیب میں پردہ تھا بہت زیادہ شدت والا، لیکن اب اس کے الٹ بالکل ہم کھلتے چلے جا رہے ہیں. لباس کم ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک جگہ تو مناسب جگہ ہے جو مذہب اور اسلام قبول کرتا ہے یا ہماری تہذیب قبول کرتی ہے، وہاں تک تو لباس کا ہلکا ہونا یا کم ہونا قابل برداشت تھا. لیکن اب وہ فحاشی اور عریانی کی طرف جا رہا ہے. جن تہذیبوں میں فحاشی اور عریانی ہوتی ہے وہ تہذیبیں تقوی سے محروم رہتی ہیں، اور خاندان کی جو خوبیاں ہیں، خاندانی نظام کی، اس سے بھی محروم رہ جاتی ہیں. تو چونکہ وقت کم ہے تو میں اسی بات پر اکتفا کروں گا کہ فحاشی، بے لباسی، کم لباسی یا زنا تک چلا جانا، اور باہمی جو آزادانہ جنسی تعلقات ہیں یا جینڈر کا انٹریکشن جو ہے، اس کے اندر جو آزادی آتی چلی جا رہی ہے وہ فحشا کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایک پاکیزگی کا ماحول رکھا جا سکتا ہے، لیکن اب وہ آہستہ آہستہ دم توڑتا چلا جا رہا ہے. 21ویں نمبر پہ ہے دوسروں پہ انحصار. اس سے کیا مراد ہے؟ دوسروں پر انحصار کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے بل بوتے پر کام نہیں کرنا چاہتا. قرض لینے کا تصور، دوسروں کی مدد آنے کا تصور. آپ 2005 کے زلزلے میں دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ یہی جملہ بولا جاتا تھا کہ حکومت نہیں آئی. بھئی جو میرے پاس ریسورسز ہیں میں ان پر کھڑا ہو کر خود اپنا کوئی انتظام نہیں کرتا. چنانچہ آپ پاکستان کی سیاست میں دیکھ لیجیے، ہم دوسروں کے قرضوں پر چلتے ہیں، اپنی بنیاد پہ ہم کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہیں. چور راستے نکالنا، اس سے کیا مراد ہے جی؟ چور راستے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں ایک دن نماز پڑھ کے فجر کے نکلا تو میرے آگے فجر کی نماز پڑھ کے ہی ایک صاحب مسجد سے نکلے، تو انہوں نے کسی کو فون ملایا، تو فون ملا کے کہتے ہیں کہ تم نے میرا کام نہیں کیا تھا، جیسے 200 روپے دے کر میں نے کام کروا لیا ہے. یعنی ایک نمازی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 200 روپے رشوت دے کر یہ کام کروا لیا ہے. یہ چور راستے ہیں کہ ہمیں جو قانون ضابطے کے مطابق یا اخلاقی ضابطوں کے مطابق یا سماج کی کلچرل چیزوں کے پہلو سے جو جائز طریقے تھے کام کرنے کے، اس میں ہم نہیں کر رہے. ہم نے کچھ چور راستے نکال لیتے ہیں اور قانون بیچارہ دیکھتا رہ جاتا ہے اور بس. چنانچہ وہ جو ٹریفک کا میں نے کہا تھا کہ میں آگے بڑھ کر اپنی گاڑی آگے ڈال دیتا ہوں، تو وہ بھی چور راستہ ہے. حقیقت یہ تھی کہ مجھے اپنی لائن میں لگ کر چلنا چاہیے تھا. تو رشوت کا راستہ، یہ جو چیزیں ہیں یہ چور راستے ہیں جو میں اس کو بھی مرض کے طور پر دیکھتا ہوں، اور ہم اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے. 23 نمبر پر ہے شارٹ کٹ. شارٹ کٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک پودا ہم نے بویا، اس پودے نے، بیج نے پیسے پودا نکلنا ہے اور ایک ٹائم پر جا کر وہ پھل پھول دے گا. قدرت ایک ٹائم پر چلتی ہے، اس کا ایک طے شدہ شیڈیول ہے جس پر وہ چلتی ہے. یہی کام میری ترقی میں بھی ہے
کہ میں اپنے علم کے اندر پختگی کب حاصل کروں گا یا اپنی زندگی میں کب تجربہ کار ہوں گا، لیکن میں اس محنت کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ تو آپ سیاستدانوں کو دیکھ لیجئے، آپ کاروباری لوگوں کو دیکھ لیجئے، وہ راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں، راتوں رات کوئی کارنامہ کر لینا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے پھر ہم شارٹ کٹس بناتے ہیں۔ جب شارٹ کٹس کرتے ہیں تو ہم پختہ کام نہیں کر پاتے ہیں، دیر پا کام نہیں کر پاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم ادھورے کام، ناقص کام کرتے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مادی اور مالی اور نفسیاتی اور ایمانی دونوں طرح کا نقصان ہوتا رہتا ہے۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ساجد حمید صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ہم تو تعلیم کی کمی کو مسئلے کا جڑ سمجھتے ہیں، لیکن آپ نے 24ویں نمبر پہ جو مرض بیان کیا ہے وہ اس کا نام رکھا ہے تعلیم کا بخار۔ اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، تعلیم جو اس وقت ہمارے ملک میں دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہر بچے نے ایم اے کرنا ہے، ہر بچہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسانی لوگوں کا آپ مطالعہ کریں تو سارے لوگ پڑھنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں۔ کچھ کھلاڑی پیدا کیے گئے ہیں، کچھ محنتی مزدور کرنے والے پیدا کیے گئے ہیں، کچھ اور طرح کے کاموں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، کوئی لڑنے جہاد کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، کوئی میدان جنگ میں اترنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم سب کو پی ایچ ڈی کروانا چاہتے ہیں۔ یہ جو تصور ہے ہمارے ملک میں، یہ بہت ہی ناقص ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ بعض چھوٹے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، وہ فیل ہو رہے ہیں، سارا گھرانہ ان کو کہہ رہا ہے نالائق ہو، نالائق ہو، نالائق ہو، اور ان کی جو اپنی شخصیت ہوتی ہے وہ بھی ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ تو یہ تعلیم کا ہمارے ہاں کچھ بخار چڑھا ہوا ہے، یہ اس سے بچنا چاہیے۔ توہم پرستی آپ نے 25 نمبر پہ ذکر کیا ہے۔ جی، توہم پرستی علمی رویے کے الٹ ہے۔ ہمارے ہاں ہر سنی سنائی بات کو مان لیا جاتا ہے، بلا ثبوت باتوں کو مان لیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف لوگوں پر اعتماد ختم ہوتا ہے بلکہ ہم اپنے اندر کوئی ایسے نظریات بھی پال لیتے ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اس کو سچ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے ان باتوں میں جو احکام عشرہ ہیں جو سورہ بنی اسرائیل میں دیے گئے ہیں، ان میں آخر پہ یہ حکم دیا ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، اس بات کو نہ اپنایا کرو، اس بات کے پیچھے در پہ نہ ہوا کرو جس کا کوئی ثبوت نہ ہو۔ تو توہم پرستی اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمارا سارا نظریہ عقیدے کا دیکھ لیجئے، اور جو ہمارے ہاں بہت سارے مسالک ہیں ان میں 99% توہم پرستی پر کھڑا ہوتا ہے، 99%۔ اچھا، اور فقر، اب دنیا اور جی فقر پر فخر کو بھی آپ نے امراض میں شامل کیا ہے، تو فقر پہ تو فخر نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ہمارے ہاں تصور یہ دیا گیا کچھ صدیوں پہلے سے، 700 سال سے تقریباً، کہ جو فقر ہے وہ اعلیٰ انسان کی حالت ہے، جبکہ فقر جو ہے اور جو امیری ہے دونوں خدا کی آزمائش کے ٹولز ہیں، کہہ لیجیے۔ تو مجھے بعض کا سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ میں کسی کو دے کر آزماتا ہوں، کسی کو نہ دے کر آزماتا ہوں۔ تو یہ دونوں آزمائش کے طریقے ہیں۔ فقر جو ہے وہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، وہ امتحان کی چیز ہے۔ اور فقر کو جب ہم نے فخر کی چیز بنا دیا تو ہم نے کہا کہ کام ہی نہیں کرنا ہم نے۔ چنانچہ میرے خیال میں تصوف کے اس پہلو نے ہماری امت کے زوال کا باعث بنا ہے، کیونکہ ہم نے کہا کہ آپ دیکھیے کہ ایک زمانے کے بڑے بڑے لوگ، امام غزالی جیسے لوگ، امام غزالی اس فقر کے لیے 12 سال، 1-2 دن نہیں، 12 سال دمشق کی مسجد کے مینارے پر بیٹھے رہے اپنے اس فقر کے لیے۔ تو غزالی جیسا آدمی، ایک یعنی جینیس آدمی، وہ جا کر بیٹھ گیا 12 سال کے لیے۔ تو اب اس کا مطلب ہے کام کوئی نہیں کرنا۔ انہوں نے پڑھانا چھوڑ دیا، انہوں نے طالب علم تیار کرنے چھوڑ دیے، بچوں نے خط لکھ لکھ کے ان کو بلایا واپس، 12 سال کے بعد وہ حج کرنے کے بہانے سے گھر گئے۔ تو یہ جو تصوف نے یہ چیز دی تھی ہمیں کہ الفقر و فخری، کہ جو فقر ہے وہ میرا فخر ہے، اس نے ہمیں نکمہ بنایا ہے۔ تو میں اس کو، انہوں نے جس وجہ سے کیا تھا صوفیہ نے، وہ چند لوگوں کو کرنا چاہیے، ضرور کریں، لیکن وہ ساری قوم کے لیے ایک آدرش بن جائے، یہ درست بات نہیں ہے۔ اس کو مرض کے طور پر میں دیکھتا ہوں، اور ہمارے ہاں بہت سارے نوجوان اسی چیز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ 27 نمبر پہ آپ نے جس مرض کو رکھا ہے تبصرہ پسندی، تو یہ تو ہم سارا دن تبصرے ہی کرتے رہتے ہیں، تو ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ جی ہاں، تو بس یہ بھی بیماری ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں سب سے زیادہ آپ لوگوں کو ہی احتیاط کرنی ہے۔ یہ ہمارے ہاں بہت عام ہے، بہت عام ہے۔ نہیں تو اس میں کیا قباحت ہے؟ کس طرح یہ ہمارا قومی ایک جرم بن گیا ہے یا ایک مرض بن گیا ہے؟
دیکھیے قوم کے اندر ایک امن ہوتا ہے جو فوج یا جنگ کے پہلو سے ہوتا ہے، خوف جان کا ہوتا ہے. ایک امن ذہنی امن ہوتا ہے. ذہنی امن وہ قومیں پیدا نہیں کر سکتی جو سنسنی پھیلانا، عجیب و غریب قسم کی باتیں اچھالتے رہنا، یہ ذہنی امن پیدا نہیں کر سکتی. جب قوم کے اندر ذہنی امن نہیں ہوتا تو وہ پھر ڈپریشن کا، فرسٹریشن کا، انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں. ہمارے ہاں دیکھیے کہ یہ مرض تیزی سے بڑھ رہے ہیں. ہمارے بچپن میں اس طرح کی کوئی مرض نہیں ہوتا تھا. تو جب یہ مرض بڑھ رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر وقت ایک سنسنی ہے. چنانچہ میں نے اب کئی ڈاکٹرز جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں ان کو دیکھا ہے کہ وہ مریضوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے خبریں نہیں سننی، آپ نے ٹیلی ویژن نہیں دیکھنا. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو آپ کی جو اس طرح کی معلومات ہیں جو آپ کو ایک بمبارمنٹ کے طور پہ کرتے رہتے ہیں، یہ انسانوں کو ذہنی انتشار کا باعث بنتے ہیں. جب ہم ذہنی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں تو صحت مندانہ طریقے سے سوچ نہیں سکتے تو پھر اچھی قوم کی طرح، اچھے فرد کی طرح بیہیو بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ جو ہے قرآن مجید نے اس کو باقاعدہ موضوع بنایا ہے. یعنی منافقین کو کہا کہ یہ مدینہ میں جو سنسنی پھیلائے رکھتے ہیں ان کو گریز کرنا چاہیے، بچ کے رہنا چاہیے، ورنہ ہم سزا دیں گے ان کو. ٹھیک. یہ 28 نمبر پر جو ہے یہ مجھے سمجھ نہیں، اسلام کو صرف فخر کا باعث بنانا، اس سے کیا مراد ہے؟ جی اسلام پہ کیوں یہ فخر کیسا نہیں ہونا مرض ہے؟ چاہیے؟ بالکل فخر ہونا چاہیے، الحمدللہ ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. لیکن اسلام بغرض تربیت آیا ہے، بغرض اصلاح آیا ہے، اپنانے کے لیے آیا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے صرف فخر کیا. کیا بات ہے جی، میں مسلمان ہوں اور ایک کام بھی مسلمانوں والا نہیں ہے. میں آخری نبی کا امتی ہوں، کچھ بھی ہوں تیرے محبوب کی امت میں سے تو ہوں، یہ نعرہ ہم نے بنایا. چنانچہ ہمارے اندر یہ اسلام صرف باعث فخر چیز بن گیا، میرا امتیاز بن گیا، میری شان بن گیا، لیکن میرے دل میں نہیں اترا، میرے عمل میں نہیں اترا، میرے کردار میں نہیں اترا. تو اس وجہ سے یہ ابھی ایک مرض ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں رہ گئی ہے. ہاں میں عمل کر کے باعث فخر بناؤں تو پھر ایک کچھ معنی خیز بات ہو جائے گی. اگرچہ ایمانیات پر فخر نہیں کیا جاتا، عاجزی اختیار کرنی چاہیے. آخری نقطہ آپ نے بیان کیا ہے انسانی احترام کا فقدان، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ جی ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی رائے، آپ کی پسند، آپ کا ذوق، آپ کا شوق، میں اس کو احترام کروں. آپ نے مثال کے طور پر ایک ایسے رنگ کے کپڑے پہن لیے جو مجھے پسند نہیں ہے، تو میں دیکھتے ہی یہ تبصرہ نہیں کرنا ہے یہ کیا پہن کے آ گئے ہو، یہ تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مجھے آپ کی پسند کا احترام کرنا چاہیے. تو ہم نے احترام کرتے ہیں صرف چند افراد کا، پیروں کا کر لیتے ہیں یا بزرگوں کا کر لیتے ہیں، لیکن میری اور آپ کی پسند، میری اور آپ کی رائے، میرا اور آپ کا ذوق شوق، میرے اور آپ کے کام کرنے کے طریقے، مثلا شوق بعض لوگوں کے ہوتے ہیں، تو ان سب کا احترام کرنا چاہیے. ہاں جو نقصان دہ چیز ہے آپ اس کو روکیے، جو غلط ہے برائی والی چیز ہے اس کو آپ روک سکتے ہیں، لیکن اب مذاق اڑا دینا، اس کی ایسی پنجابی میں ایک محاورہ بولا توا لگا دینا، یعنی اس کا اتنا مذاق اڑایا جائے کہ وہ بیچارہ پریشان ہو کر رہ جائے، یہ کام نہیں کرنے چاہیے. تو انسان کی جتنے بھی اس کی شخصیت کے حصے ہیں، ہر آدمی ایک انڈیپینڈنٹ اور مختلف شخصیت رکھتا ہے، اس سب کا احترام ہونا چاہیے. اس کو روم ملنا چاہیے کہ وہ اپنے شوق کو پورا کر سکے، اپنی رائے کا اظہار کر سکے، اپنی پسند کے کپڑے پہن سکے، اپنی پسند کے طریقے سے اٹھ بیٹھ سکے. ہاں جہاں پہ دین کی پابندی ہو یا کچھ کلچرل چیزیں وہاں اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں، لیکن اس کا مذاق اڑا دینا، اس کو ذلیل کر دینا، اس کو پریشان کرتے رہنا، حقارت کی نظر سے دیکھنا، یہ چیزیں ہمارے ہاں ایک بیماری کی شکل اختیار کر چکی ہوئی ہیں. اور ہم نے بھانڈ کا جو ایک پیشہ تھا وہ گھر گھر میں پیدا کر دیا ہوا ہے، اور ہر آدمی وہی کام کرتا ہے جو ایک زمانے میں صرف بھانڈ کیا کرتے تھے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، یہ تو انتہائی ابتر صورتحال ہے ہماری سوسائٹی کا، اور ہر طرف مرض ہی مرض ہے، ہر طرف مصیبت ہی مصیبت ہے. تو اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ میری خواہش یہ ہے کہ جو تربیت ہوتی ہے وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ جب تک تشخیص نہ ہو جائے کہ مرض کیا ہے. تو مرض جب تشخیص ہو جائے گا تو پھر اس کا علاج کیا جا سکتا ہے سادہ طریقے سے. اتنی بات تو واضح ہے کہ ان بیماریوں سے میں نے اور آپ نے انفرادی طور پر بچنا ہے. مسجد کو، مدرسے کو، اسکول کو، والدین کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے ہاں یہ بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، اب ان کا علاج کرنا ہے ہم نے. اور علاج صرف سادہ سی سی بات ہے کہ میں نے پورے جزم کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ ان چیزوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کرنا ہے، بس. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. جتنی بیماریاں ہم چھوڑ سکتے ہیں وہ اسی فیصلے سے چھوڑ سکتے ہیں، ورنہ نہیں چھوڑتی ہیں. لوگوں کی اصلاح سے، کچھ لوگ کہتے ہیں آہستہ آہستہ چھوڑ دیں گے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا.
تو مجھے اور آپ کو مل کر، اور ہاں البتہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دے سکتے ہیں، جیسے سورہ العصر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ ہم ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہیں۔ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ مجھے کہیں کہ ساجد یار جھوٹ نہ بولا کرو۔ میں نے دوسرے موقع پر چغلی کی تو آپ نے اس وقت مجھے کچھ نہیں کہا، لیکن حکمت سے بعد میں ایک میسج کر دیا کہ یار تم نے چغلی کی تھی، مجھے اچھا نہیں لگا، آئندہ کوشش کرنا کہ ایسا نہ کرو۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ تعاون کریں اور خود فیصلہ کریں کہ میں نے آج سے یہ کام نہیں کرنے ہیں۔ تو تشخیص میں کر رہا ہوں، اور باقی فیصلہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ مجھے بھی اللہ سے دعا ہے کہ توفیق دے کہ میں بھی اپنے امراض کو ٹھیک کروں۔ تو فیصلہ یہ کرنا ہے اور ساتھ اپنانا ہے، ماحول اپنا ایسا بنا لیں کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں تاکہ ہم ان بیماریوں سے بچ سکیں۔ ڈاکٹر ساجد حمید صاحب، ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں، اس توقع کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔